गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुदाई कदूस के पाक जलाली और फ़तह नाम में आप नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक खसूसी प्रोग्राम, खसूसी ट्रांसमिशन गुड फ्राइडे के बाबरकत मौका पर आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। अजीज़ों, हम आपको वेलकम करते हैं और हमारी तरफ से गुड फ्राइडे का ये खूबसूरत और मुबारक मौका जो है आपके लिए ढेरों बरक़ात का वसीला ठहरे। खुदा की खादमा मेरे साथ मौजूद हैं एस्टर। गुड मॉर्निंग एस्टर। मेरी दुआ है कि ये गुड फ्राइडे जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत हो और हमारे नाजरीन के लिए भी। तो मैं चाहूँगा कि हम दुआ से आज के प्रोग्राम को शुरू करें। प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार PMI टेलीविज़न पर इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और आज की ट्रांसमिशन खसूसी ट्रांसमिशन है, स्पेशल ट्रांसमिशन है PMI टेलीविज़न पर और ये प्रोग्राम गुड फ्राइडे की मुनासबत से खसूसी तौर पर आपके लिए नशर किया जा रहा है। खुदा की बंदी दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी और झुकें और दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करें। आए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें खुदा की हजूरी में और ख़ुद को पेश करें। हालेलुया। प्यार से भरे हुए खुदावंद रब्बुल फ़ाज, लश्करों के रब, हमारे खुदावंद, हमारे पिता, हमारे बादशाह, हम तेरी पाक हजूरी में आते झुकते और तुझे सजदा पेश करते हैं क्योंकि तू सजदों के लायक खुदा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि उसके मार खाने से हम नजात पाएं, शिफा पाएं। ए खुदा बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं आपके प्यारे बेटे के लिए, अपने कादर खुदा यीशु मसीह नासरी के लिए, जिसने सलीब पर हम सब के लिए कफ़ारा देकर, जान देकर, अपने खून को बहा कर हम सब की कीमत अदा कर दी और हमें खरीद लिया अपने खून से। और ए खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने बरे के लहू से हमें धोकर पाक किया ताकि हम भी तेरी मानद बने, तेरी मानद हम पाक होते चले जाएं और तुझ में बढ़ते चले जाएं। अपने नाम और अपने जलाल के लिए हम सबको बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तुझ में बढ़ते जाएं, तुझ में पाकीज़गी को और ज़्यादा और कमाल की तरफ जाएं। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि खुदा चाहता है कि जैसा वो पाक है, लेकिन जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। तो इसलिए यीशु ने कफारा दिया। अजीजों, आज के दिन की मुनासबत से चंद एक लोगों के सवालात हैं, मैं चाहता हूँ उस पर पहले हम बात करें। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी इसे गुड फ्राइडे यानी मुबारक जुमा क्यों कहा जाता है। तो इस पर आपके लिए जवाब ये है कि ये वो दिन है जिस दिन मेरे लिए और आपके लिए खुदाम यीशु ने जान दी। अब ईसाया 53 बाब में लिखा है कि उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, बिल्कुल हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सजा हुई ताकि उसी के मार खाने से हम शिफा पाएं। अब ईसाया 53 बाब जो है उससे हम इस बात को सीखते हैं कि वहां पर इलाही तबादला हुआ है कि दुख, मुसीबतें और रंज और गम और गुनाह और बदी और नफरत और नाफरमानी और सजा हमारी थी, बिल्कुल। तो खुदा ने अपने बेटे पर उसको डाल दिया, उसने उठा ली, बिल्कुल। और उसके उठाने से अब सजा उसने बर्दाश्त की तो माफी हमें मिल गई, बिल्कुल। तो इसलिए हमारे लिए तो गुड फ्राइडे है ना, ठीक है। तो इसलिए हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं क्योंकि ये सजा, ये अजियत, ये करब, ये दुख, ये मुसीबतें, ये बीमारी, ये परेशानी सलीब पर दो तरह से काम हुआ है। उसके मार खाने से तो हमें शिफा मिली है, मगर उसके लहू बहाने से हमें निजात मिली है। दोनों तरह से, यानी बदनी शिफा भी और रूहानी शिफा भी। तो इसलिए हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। ये बात थी। अब मैं चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम में से जो 7 सलीबी कलमात आप सब जानते हैं कि अर्ली चर्च ने और कलीसिया के बुजुर्गों ने इन चीज़ों को जो है कलीसिया में राइज किया ताकि कलीसिया इनको तरतीब के साथ सेलिब्रेट कर सके। गुड फ्राइडे के मौका पर 7 सलीबी कलमात जो हैं वो चर्चेस के अंदर बयान किए जाते हैं ताकि बताया जाए कि यीशु मसीह जो है उसने किस तरह हमारी खातिर दुख से। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये शोक का दिन नहीं है, ठीक है। आप देखें, ये सलीब भी खाली है, यीशु की कब्र भी खाली है, तो फिर ये शोक का दिन तो ना हुआ, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि यीशु मसीह सलीब पर है या यीशु मसीह कब्र में है। कब्र यीशु की आज भी है, बिल्कुल। लेकिन जो बड़ी बात है ना यीशु की कब्र के ताल्लुक से, बिल्कुल, वो ये है कि वो खाली है, बिल्कुल, वो उसमें है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप सब लोगों के लिए पैगाम है
کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے کو ہمیں بلیک سوٹ پہننا چاہیے, کالے کپڑے پہن کر وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. غم کا دن ہے, ماتم کا دن ہے, بالکل, اور افسوس کا دن ہے, یا ماتم کا دن ہے, یا ہونالے کا دن ہے. بالکل, ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح کھجوری اتوار میں وہ کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ داخل ہوا یروشلم میں, تو وہ فتح کے ساتھ داخل ہوا. تو ہم فتح ماند ہیں, اور اس نے فتح سے بڑھ کر غلبہ پایا ہے اور ہمیں بھی دیا ہے. اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا یسوع جی اٹھا ہے, اس کی قبر خالی ہے, اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے, ہم خوشی مناتے ہیں, اسی لیے یہ گڈ فرائیڈے ہے. آمین, آمین. تھینک یو ایسٹر. سو عزیزو نوٹ فرما لیں, آج کا دن یوم آزادی ہے, آج کا دن یوم تشکر ہے, اور آج کا دن ابلیس پر, بدروحوں پر, موت پر, گناہ کے اس بدن پر, جو انسانی بدن گناہ میں گر گیا تھا. انسان, آپ جانتے ہیں کہ ابلیس نے اسے ڈسیو کیا, نافرمانی کرائی, اور اس نافرمانی کے سبب سے انسان خدا سے دور ہو گیا تھا, اور یہ جدائی اور کئی ہزاروں سال تک رہی خدا اور انسان کے درمیان. حالانکہ خدا نے شریعت بھی دی, خدا نے قوانین بھی دیے, خدا نے ان کو قربانیاں بھی دیں, اور شریعت کے مطابق جو قربانیاں گزرانی جاتی تھیں وہ انسان کو, لوگوں کو 1 سال کے لیے معافی دلاتی تھی. لیکن یسوع نے زمانوں کے آخر میں آ کر, جیسے لکھا ہے زمانوں کے آخر میں بیٹے کی معرفت, تو خدا کے بیٹے یسوع نے آخری اور افضل قربانی آج ہی کے دن صلیب پر اپنی جان دے کر پوری نسل انسانی کا چھٹکارا اور رہائی کا وہ وسیلہ بنا ہے. تو ایسٹر, آج کا دن جو ہے وہ یوم آزادی ہے. آج کا دن یوم آزادی آپ کو مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. تو میں اس آزادی کے لیے شکر گزار کرتی ہوں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. ایسٹر, چونکہ 7 صلیبی کلمات ہیں, میں چاہتا ہوں کلام خدا میں سے ناظرین کے لیے ہم ان کو باری باری پڑھ دیں, اور تھوڑے تھوڑے وقت لیے ہم غور بھی کریں گے اس پر. تو پہلا کلمہ جو ہے وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اور اس کا 23واں باب, اس کی 34ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. آؤ گڈ فرائیڈے کے موقع پر پہلا صلیبی کلمہ جو خدا یسوع نے صلیب پر فرمایا. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے, یسوع نے کہا, اے باپ, ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. آمین, تھینک یو. ہم کلام خدا میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے معافی کا کلمہ ہے. تو مسیحیت کی جو بنیاد ہے وہ معافی ہے, اور یسوع مسیح کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ گنہگار انسان کو معافی مل جائے, اور عارضی معافی نہیں بلکہ ابدی خلاصی, ابدی طور پر وہ خدا کے حضور مقبول ہو جائے. تو عزیزو, یسوع مسیح نے صلیب پر, جب کہ وہ اذیت میں تھے, کرب میں تھے, دکھ میں تھے, بھوک تھی, پیاس تھی, تذلیل تھی, صلیب ایک ایسی سزا تھی, اس سے نفسیاتی طور پر, سماجی طور پر, بدنی طور پر, دیکھیں نفسیاتی طور پر اتنی تذلیل ہوتی تھی, لوگ ٹھٹھے اڑاتے تھے, منہ پر تھوکتے تھے, طرح طرح سے اذیت دیتے تھے, اور جس کو یہ سزا دی جاتی تھی معاشرے میں اس کو بہت بری نظر سے لوگ دیکھتے تھے. صلیب کی سزا اتنی کربناک, اتنی اذیتناک, کیونکہ اکثر جو ہوتے تھے سزا جن کو واجب ہوتی تھی, وہ جب صلیب پر لٹکائے جاتے وہ برا بھلا لوگوں کو کہتے تھے, گالیاں دیتے تھے, حکومتوں کو, لوگوں کو, سپاہیوں کو. لیکن میرا اور آپ کا خدا یسوع جان کرنے کی حالت میں بھی صلیب پر لٹکا ہوا ہے, تو اس نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا, بلکہ صلیب سے بھی اس نے کہا, اے باپ ان کو معاف کر. پہلی بات, اس کا یعنی باپ کا جو رشتہ ہے وہ صلیب پر بھی وہی ہے, وہ باپ سے مخاطب ہوتا ہے. اور دوسری بات, وہ کہتا ہے ان کو معاف کر. جیسے میں نے کہا کہ یسوع مسیح عالم بعمل تھے. آج پاسبانوں سے میری درخواست ہے, خادموں کو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ کا پیغام اس وقت مؤثر ہوگا جب آپ عالم بعمل ہوں گے. کیونکہ آج دیکھنے میں آیا کہ لوگ پیغام دیتے ہیں, لیکن ان کا پیغام ان کے کردار اور گفتار اور زندگی کے متضاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اس لیے آج یہ پیغام ہے کہ صلیب سے میرا اور آپ کا یسوع کہتا ہے, اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. دوسرا کلمہ میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے تلاوت کیا جائے کلام خدا میں سے. دوسرا کلمہ لوکا 23ویں باب کی 39ویں آیت مقدسہ سے 43ویں آیت مقدسہ تک اگر آپ پڑھ دیں تو بہت اچھا ہے. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے
اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر بھی اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پریز دی لارڈ، واو، ہیلیلویا۔ ہالیلویا۔ اسے نجات کا کلمہ بھی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، بالکل۔ اسے نجات دینے کا اختیار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دو ڈاکو تھے، ایک نے نجات دہندے کو رد کر دیا نجات کو قریب سے دیکھ کر، اور دوسرے نے نجات کو قبول کر لیا۔ بالکل۔ آج بے شمار لوگ ہیں، ان تک نجات کا پیغام پہنچ رہا ہے، یسوع مسیح کی خوشخبری انجیل ان تک پہنچ رہی ہے، لیکن وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو آپ غور کریں اس ڈاکو پر جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، تو یسوع مسیح کو وہ کہنے لگا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، لیکن یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کل ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل۔ یہ میں باپ سے کہوں گا۔ ہاں، تو یہ یسوع مسیح کی اتھارٹی کو بھی بات پیش کرتی ہے کہ یسوع مسیح اختیار کل ہے، یس، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ اور یہ کلمہ یہ بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یسوع مسیح جنت الفردوس کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یسوع مسیح نے یوحنا پر جب پیتموس کے جزیرے میں، ٹھیک ہے، ایجین کے سمندر میں جب اس کی ملاقات ہوئی یوحنا اپنے شاگرد سے، تو وہاں پر اسے یہ پیغام دیا کہ جنت الفردوس کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یس، تو چابی کھولنے کا اور بند کرنے کا اتھارٹی کا کام کرتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس لیے دنیا کو یہ ہم پیغام دیتے ہیں کہ آسمان پر خدا کی بادشاہی، جنت کی چابیاں، فردوس کی چابیاں خدا کے بیٹے یسوع کے پاس ہے، اس لیے اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ یہ نجات کا کلمہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم خدا کے پاس کیسے جائیں؟ جی، تو یہ ان کے لیے خوشی کا پیغام ہے، بالکل، کہ اگر وہ ڈاکو کو معاف کر سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی۔ بالکل۔ اور پھر یہ پیغام آپ سب کے لیے، اور خدا نے گنہگاروں ہی کے سبب سے صلیب پر اپنی جان دی ہے، تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، مت کہا کریں میں تو بہت گنہگار۔ آپ جب یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، تو وہ ہمارے گناہوں کو ہمیں معاف کر بے دیتا ہے۔ شک وہ بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ بالکل۔ آپ دیکھیں کہ زکئی جو ایک کرمنل تھا، بالکل، محصول لینے والا تھا، جرائم پیشہ تھا اور بھتہ وصول کرتا تھا، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے وہ گنہگاروں کا سردار تھا، یس، یعنی گنہگار ہی نہیں تھا بلکہ گنہگاروں کا سردار۔ اگر گنہگاروں کے سردار کو معافی مل سکتی ہے تو وائی ناٹ آپ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ بالکل۔ تو اگر وہ ڈاکو کو صلیب پر معاف کر سکتا ہے تو میری بہن، میرے بھائی، اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں، بڑے گناہ آپ نے کیے ہیں، آپ نے چوریاں کی ہیں، آپ نے ڈاکے مارے ہیں، بدکاریاں کی ہیں، آپ نے چیٹنگ کی ہے، تو اگر آپ آج توبہ کر لیں اس ڈاکو کی طرح، معافی مانگے، اقرار کریں، اور میرا ایمان ہے ایسٹر کہ اس ڈاکو نے جب پہلا کلمہ سنا تھا نا تو یہ تب ہی مائل ہو گیا تھا، تب ہی قائل ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے، بالکل، کہ یہ برا بلا نہیں کہہ رہا، یہ کسی کو الزام نہیں دے رہا، بالکل، یہ صلیب پر بھی معافی کا اعلان کر رہا ہے، تو یہ الہی ذات ہے۔ تو اس پیغام نے اس ڈاکو کی زندگی کو تبدیل کر دیا تھا۔ بالکل، کیونکہ معاف کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ مشکل کام ہے، بالکل بالکل، اپنی غلطی ماننا اور معاف کرنا، یہ دو کام بڑے مشکل ہیں۔ لوگ باقی سب کچھ کر لیتے ہیں، نہ اپنی غلطی مانتے ہیں اور نہ معافی مانگتے ہیں اور نہ معاف کرتے ہیں۔ تو ایسٹر، ابھی چونکہ پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے تو آج تھوڑا سا پروگرام ہمارا روٹین سے لمبا بھی ہوگا، کیونکہ آج 7 صلیبی کلمات کا جو ہے وہ تہوار ہے، گڈ فرائیڈے ہے، مبارک جمعہ ہے، اور یہ نہ کہ پاکستان کے مسیح بلکہ دنیا بھر کے مسیح سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور آج پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر آپ کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اور یہ ٹرانسمیشن گڈ فرائیڈے کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جڑنے کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ پروگرام مارننگ سٹار آپ پسند کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ناظرین پی ایم آئی ٹیلی ویژن سے مجھے بڑا پیار کرتے ہیں، خدا کی خادمہ کو بڑا پیار کرتے ہیں۔ آپ کی آرا، فیڈ بیک، آپ کی گواہیاں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ ہماری ٹیم جب آپ رابطہ کرتے ہیں، جب آپ ہمیں میسیجز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپروچ کرتے ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل ہے پی ایم آئی ٹی وی، اس پر آپ میسیجز کرتے ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن ابھی میں چاہوں گا کہ ہم بریک پر جائیں اور آؤ مل کر صلیبی گیت سنیں۔ یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دیا ہے،
اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ سٹار اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر اس پروگرام کو صبح سویرے آپ تک جب یہ پہنچتا ہے, جب آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دن کا آغاز عبادت, پرستش اور شکر گزاری کے ساتھ ہوتا ہے. تو ناظرین, میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور آج کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے یہ گڈ فرائیڈے اسپیشل ٹرانسمیشن ہے, جس میں خدا کی خادمہ ایسٹر بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے, اور ہم غور کر رہے ہیں یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات پر جو ہم نے سنا کہ وہ معاف کرتا ہے, وہ نجات دیتا ہے. تو آؤ آگے بڑھیں اور کلام خدا میں سے ہم تیسرا جو کلمہ ہے خداوند کا اس پر غور کریں. تیسرا کلمہ یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 19واں باب 26 اور 27ویں آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے. یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جسے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا, اے عورت, دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا, دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. بہت شکریہ عزیزو. جو ابھی خدا کی خادمہ نے کلمہ تلاوت کیا ہے وہ یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان 19واں باب ہے, اور اس کی 26 اور 27ویں آیت کو ہم نے پڑھا ہے. یہ محبت کا کلمہ ہے. تو ایسٹر خداوند یسوع مسیح اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے, اور آف کورس کہ بچے ہمیشہ ماں باپ سے محبت. میں نے مقدسہ مریم کی ذات پر جو ابھی کرسمس گزرا اس پر میں نے 5 سے زیادہ پیغامات دیے, یعنی اس پورے سیزن میں جو ایڈوینٹ سیزن تھا, کرسمس سیزن تھا, تو اس میں میں نے 5 پیغامات دیے. اس میں میں نے مقدسہ مریم کی شان بیان کی کہ خدا نے کیوں مقدسہ مریم ہی کو چنا. وہ ایک عظیم عورت, مقدس عورت, پاک عورت, پاک دامن, بطولہ, کنواری, جو خدا کے مقبول نظر ہوئی. مریم نام کی تو اور بھی لڑکیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس مقدسہ مریم ہی کو کیوں چنا؟ تو یہ ایک بہت بڑا یعنی اس میں بھید ہے. لیکن آج میں غور کر رہا ہوں کہ ہمارے خداوند نے بھی احساس ذمہ داری اور محبت کا اظہار کیا کہ وہ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا تھا, کہ جان کنی کی حالت میں ہے, اذیت میں ہے, دکھ میں ہے, پینفل ہے, اور تذلیل ہو رہی ہے اس کی, اور ذہنی دباؤ ہے, ہر طرح کی مشکلات ہے, عدالتوں میں گھسیٹتے رہے ہیں, لیکن احساس ذمہ داری پر غور کریں کہ صلیب پر بھی وہ اپنی ماں سے محبت رکھتے ہیں. جی, اور دیکھیں کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ساتھ رہی ہے جی, پورے سفر میں, صلیبی سفر جتنا بھی ہے ان کا. تو یسوع مسیح کی ماں ان کے ساتھ رہی ہے, اور خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میری ماں مجھے میرے اس دکھ میں دیکھ رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں, ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں یہاں پر کہ ماں باپ کی عزت, ان کی جو ہے ان کی کیئر کرنا کتنی ضروری ہے. آپ دیکھیں کسی بھی مشکل میں ہیں, دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, اپنے کبھی بھی ماں باپ کی قربانیوں کو نہ بھولیں جو آپ کے لیے وہ دیتے ہیں, کیونکہ ماں باپ زمین پر خدا نے ہمارے لیے ایسی برکت دی ہے, بہت بڑا انعام ہے انسان کو ملا ماں باپ کی صورت میں. بالکل. اور دیکھیں دنیا, تمام دنیا ہمیں چھوڑ سکتی ہے, مگر ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں جو ہمیں بڑھتا بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اور جو ہمیں ہماری مدد بھی کرتے ہیں, رہنمائی بھی کرتے ہیں, اور ایون مشکل میں بھی ہوں تو وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو آپ بچوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح اپنے پیرنٹس کو نہیں بھولے, آپ بھی مت بھولیں اپنے ماں باپ کو. ان کے بڑھاپے میں جب وہ کمزور ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ ان کا زور بنیں, کیونکہ آپ برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان کی خدمت کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب میں یوحنا کی طرف تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں. اس کلمے میں خداوند یسوع فرما رہے ہیں کہ اے عورت, یہ تیرا بیٹا ہے, اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تیری ماں ہے. تو یہ بڑی مطلب حیران کن بات ہے کہ حالانکہ اور بھی شاگرد تھے, لیکن یوحنا پر آپ دیکھیں کتنا ٹرسٹ ہے خداوند کا, کہ یوحنا جو ہے وہ کھڑا ہے, ساتھ کھڑا ہے. بالکل. اور یوحنا کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں, یوحنا نے انجیل بھی قلم بند کی, یوحنا کے خطوط بھی ہیں, پھر یوحنا مکاشفہ کی کتاب بھی اسے دی گئی. آپ یوحنا کی منسٹری پر غور کریں کہ کتنی بڑی خدمت ہے یوحنا کی. اور پھر جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو اپنی ماں کو بھی یوحنا کے سپرد کیا ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص خدمت میں
وفادار ہے, اپنے لیڈر کے تابع ہے, تو پھر خدا بھی اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یس آمین. ٹھیک ہے, یس جیسے پیدائش کی کتاب بائبل کی ابتدا یعنی انسانی ابتدا, زمانوں کی ابتدا, انسان کی کریشن تخلیق کے بارے میں بتاتی ہے. مکاشفہ کی کتاب زمانوں اور دنیا کے اختتام کے بارے میں بتاتی ہے. یس تو کتنی اہم کتاب یوحنا پر نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کیا بات اس لیے آج یہ میسج ہے کہ اگر آپ خدا کی خدمت وفاداری سے کرتے ہیں تو خدا آپ کو اپنا بیسٹ دے گا. یس اب ماں ایسے شاگرد کے سپرد کی ہے جو ایک بڑی ذمہ داری تھی, بالکل بالکل ایک بڑا کام تھا خدا یسوع نے جو کیا ہے. تو آج وہ لوگ جو خدمت میں بے دل ہو جاتے ہیں, دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے خدمت میں کچھ نہیں مل رہا, ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یوحنا کی طرح وفادار رہیں تو خدا اپنا بیسٹ آپ کے لیے دے گا. بالکل. اور سیکنڈ یہ دیکھیں نا کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس چیز کو جان لیا کہ یہ بندہ یوحنا جو ہے یہ رسپانسبلٹی سے اپنے کام کو سر انجام دے گا. جی, اور جب ہم اپنی رسپانسبلٹی کو شو کرتے ہیں تو پھر خدا بھی ہمیں پھر بڑی ذمہ داری دیتا ہے اور اس میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق بھی بخشتا ہے. جی 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 جی. سو بالکل, تھینک یو سو مچ ایسٹر, بڑی اچھی بات چیت ہم نے کی ہے. اب میں چاہوں گا کہ خدا کے کلام میں سے ہم چوتھا جو کلمہ ہے اس پر ہم اپنے ناظرین تک پیغام دیں. تو آپ میرے لیے کلام خدا میں سے تلاوت کر دیں. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت مقدسہ, اور مرکز 15ویں باب کی 34ویں آیت ہے. اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر لیجئے گا, بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن متی 27:46 کو ہم پڑھیں گے. جی. اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, ایلی ایلی لما شبقتنی, یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آمین آمین. واو واو, پریز دی لارڈ. دیکھیں یہ کلمہ جو ہے چوتھا کلمہ, اسے کفارے کا کلمہ بھی کہتے ہیں, یعنی اٹونمنٹ, کفارہ. کفارہ جو ہے یہ ڈھانپنا, جو ڈھانپنے کا عمل ہے اسے کفارہ کہتے ہیں. تو لکھا ہے یسوع مسیح نے جب چلا کر جان دی تو ساری کائنات میں اندھیرا چھا گیا تھا, اور یعنی خدا نے ایک لمحہ کے لیے جو انسان جو گناہ میں اور سزا کے لائق تھا اس کو یسوع مسیح کے کفارے سے ڈھانپ لیا, چھپا لیا, تاکہ انسان غضب الہی سے بچ جائے, اسے مکتی مل جائے, اسے چھٹکارا مل جائے, اسے نرمان مل جائے, اسے رہائی مل جائے, اسے سالویشن مل جائے. اب اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی, جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی اپنی ایک تشریح ہے, حالانکہ یہاں پر اس کے معنی بھی لکھے ہیں, بالکل, اور یہ ارامی زبان کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یسوع کسی کو پکار رہا تھا, ہے نا. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح کسی کو پکار رہے ہیں, حالانکہ اس کا آگے مطلب بھی لکھا ہوا ہے, اور یہ ارامی زبان کے الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. حالانکہ یسوع مسیح چھوڑا نہیں گیا. کون کہتا ہے یسوع چھوڑا گیا ہے؟ کئی کہتے ہیں جی سلیپ ٹوٹ گئی ہے. کون کہتا ہے سلیپ ٹوٹی ہے؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو آبادی ہے سلیب کے پیروکاروں کی ہے, یسوع مسیح کے ماننے والوں کی ہے. کون کہتا سلیب ٹوٹ گئی ہے؟ سلیب کی تو شان دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بائبل کو دنیا نے مٹانے کی کوشش کی, سلیب کو مٹانے کی کوشش کی, نہ بائبل مٹی نہ سلیب مٹی, بلکہ آج بھی دنیا سلیب اور بائبل کے پیغام سے, جیسے لکھا ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. آمین. سو ایسٹر, یسوع مسیح یہاں پر انسان کا کفارہ دے رہے ہیں, اور جب کفارہ دیا ہے تو پھر یہ جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے یہ کفارہ ہے. ٹھیک ہے, یہ حتمی کفارہ ہے, یہ کوئی وقتی کفارہ نہیں ہے. جیسے موسوی شریعت کے مطابق جو قربانیاں گزرانی جاتی تھی اسے 1 سال کے لیے معافی ملتی تھی, پھر جانا پڑتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ یسوع کے کفارے نے ابدی خلاصی کرائی ہے. اور کلام میں لکھے کہ ہیکل کا جو پردہ ہے وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا. 90 فٹ اس کی ہائٹ تھی, 90 فٹ, اور 10 انچ موٹا تھا. ٹھیک ہے, اتنا موٹا تھا. تو تیز سے تیز آندھی سے بھی نہیں وہ ہلتا تھا. اور کلام فرماتا ہے وہ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہے, نیچے سے اوپر نہیں, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ انسانوں نے نہیں پھاڑا, وہ خدا نے پھاڑا ہے. تاکہ وہ خدا جو پردے کے پیچھے تھا یسوع مسیح کے کفارے سے اس کی دوبارہ انسان سے ملاقات ہو جائے, جیسے آدم اور حوا سے وہ ٹھنڈے وقتوں میں ملاقات
کرتا تھا. بالکل. تو اس لیے یہ جو یسوع مسیح نے کہا ہے نا ایلی ایلی لما شبقتنی، اس کا مطلب ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے، یعنی وہ برے کے طور پر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ازلی اور ابدی باپ کے ساتھ رشتہ اور ناتا ہے. اور پھر آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو آگے ہم 5واں کلمہ جو ہے جسے جسمانی دکھ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، میں چاہوں گا یوحنا 19:28 آیت مقدسہ کو پڑھ دیجیے. اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں. میں پیاسا ہوں. یہ 5واں کلمہ ہے اور یہ جسمانی دکھ اور اذیت کا کلمہ ہے. اور آپ ذرا غور کریں کہ وہ خدا، وہ کلمہ جس کے بارے میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یوحنا کی انجیل میں آگے لکھا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، جو کچھ نظر آتا ہے، جو کچھ نظر نہیں بھی آتا، وہ ہمارے خدا یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، کلام ہے، اس کے وسیلہ سے، یعنی کلمہ جو ہے وہ خالق ہے. بالکل. اور اسی کلمے نے جسم لیا اور وہ دنیا میں آ گیا، اور اس کا نام یسوع ہے جس نے صلیب پر کفارہ دیا. اور وہ یہاں پر فرما رہا ہے میں پیاسا ہوں. اب حیران کن بات ہے کہ وہ جو کائنات کا بنانے والا ہے، وہ جو سمندروں کو بنانے والا ہے، وہ جو پہاڑوں کو بنانے والا ہے، وہ جو انسان کو بنانے والا ہے، وہ جو انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکنے والا ہے، وہ صلیب پر کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں. وہ در حقیقت ان لوگوں کا پیاسا ہے جو خدا سے دور چلے گئے. وہ ان کو پھر سے گلے لگانا چاہتا ہے، وہ پھر سے خدا کے خاندان میں شامل کرنا چاہتا ہے. بالکل جی. اور یہ دیکھیں یہ بڑے آنر کی بات تھی جب آدم اور حوا کو باغ عدن میں خدا نے رکھا. تو ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں کہ وہ ٹھنڈے وقت میں ان سے ملنے آیا کرتا تھا. جی جی بالکل. تو خدا ایکچولی ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے وہ اس نے اس بات کی پیاس کو، اس پیاس کا اظہار کیا ہے. اور دیکھیں کہ یہ اس کی محبت ہے کہ پہلے اس نے طرح بطرح نبیوں کے ذریعہ سے کلام کیا، لیکن زمانوں کے آخر میں اس نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے. واہ واہ، اس نے چھوڑا نہیں ہے. اس نے ہمیشہ ہمیں سنبھالے رکھا ہے اور ہماری فکر کرتا رہا ہے. اور یہ میرے سب سے بڑی فکر ہے ہمارے لیے کہ اس نے پہلے کفارے کے لیے پہلے بروں کی قربانی دی جاتی تھی، مگر اخیر زمانہ میں اس نے اپنے بیٹے کو پاک برے کو زمین پر بھیج دیا. تھینک یو ایسٹر، بہت اچھی بات کی ہے. اور یقیناً آج جو پیغام ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں بشارت کا کام کریں. بالکل. کہ اس کو جب وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ گنہگار قومیں، قبائل، رنگ، نسل اس کے پاس ہم ان کو لے کر آئیں. اور بڑا ضروری ہے کہ لوگ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. میں اب چاہوں گا کہ 6واں کلمہ جو ہے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 19ویں باب کی 30ویں آیت مقدسہ کو آؤ دیکھیں خدا کے کلام میں سے. جی یوحنا 19:30 پڑھیں گے. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا. واہ، پریز. اور سر جھکا کر جان دے دی. فتح مندی کا کلمہ. اب یہاں پر جو فتح کا اعلان کیا گیا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ. یس. تمام ہوا، یعنی یسوع مسیح باپ کا مشن لے کر آئے. بالکل. لکھا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. تو یسوع مسیح نے جب اپنے باپ کے مشن کو کمپلیٹ کر لیا تو صلیب پر فتح مندی کا اعلان کیا، فتح کا نرسنگا پھونکا، بالکل فتح کا جھنڈا لہرایا. آمین. اور وہ یہ ہے کہ تمام ہوا. یس. یعنی باپ نے جس مشن کے لیے مجھے بھیجا، باپ نے جو کام میرے سپرد کیا کہ وہ انسان، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ نجات کا منصوبہ اتنا شاندار ہے کہ آدم اور حوا نافرمانی کے باعث خدا کے حضور سے نکل گئے. بالکل. اور جب وہ نکال دیے گئے اب مشکل تھا کیونکہ خدا نے 16 زن تلوار کا پہرا لگا دیا تھا، تو اب وہ واپس نہیں آ سکتے تھے. ٹھیک ہے. بالکل. اب اس ملاب کے لیے، دوبارہ ملاب کے لیے یا تو یہ ہوتا کہ خدا انسان بن جائے تو پھر وہ انسان سے ملاقات کر سکتا ہے، بالکل. یا پھر انسان خدا بن جائے. اب انسان خدا نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مخلوق ہے، بے شک. تو خدا خالق ہے. یس. تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے بیکاز ہی از آل مائٹی. آمین. اب وہ خود انسان بن گیا، یسوع میں ظاہر ہوا، کنواری سے پیدا ہوا، یس. اور پھر اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں حکومت میں دکھ اٹھایا اور وہ مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو اب وہ اعلان کر رہا ہے یہاں پر کہ تمام ہوا. باپ کا مشن، باپ کا الہی پلان اور مشن منصوبہ یسوع مسیح نے صلیب پر پورا کر دیا. ابلیس پوری کوشش کر رہا تھا کہ یسوع مسیح کو باغ گتسمنی میں مار دے، یس.
کسی نے کہا جی یسوع مسیح وہاں پر کہہ رہے ہیں ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ڈال جائے تو بھی اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی. اب یسوع مسیح اس پیالے کی بات نہیں کر رہا کہ بھئی میں مرنا نہیں چاہتا ہوں. یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ میں صلیب پر جان دوں گا. چونکہ نبیوں نے صلیب کی پیشن گوئی کی تھی. آج قومیں تو صلیب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی اس کے لیے کہتے رہے ہیں. یسوع کا صلیب پر جان دینا اس لیے ضروری تھا کہ یہ بات نبیوں نے کہی تھی. بالکل. اور نبیوں نے وہ کہا تھا جو کچھ خدا نے کہا تھا. جی. اور دنیا کو یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ یہ صلیب کا جو پیغام ہے یہ نبیوں نے پہلے بیان کیا ہے. بالکل بالکل. نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق پھر خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے ہیں اور انہوں نے پیشن گوئیوں کے مطابق ہی صلیب پر اپنی جان دی ہے. تو یہ دنیا کو جان لینے کی ضرورت ہے, اسے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یسوع مسیح نے جو باپ کا مشن کیا ہے ہمیں بھی مشن دیا ہے. جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں بپتسمہ دو. ٹھیک ہے, تو ہم نے بھی اس مشن کو جاری رکھنا ہے. یہ کوئی آپ کی چوائس نہیں ہے, یہ حکم اعظم ہے. بالکل ٹھیک ہے, جسے گریٹ کمیشن کہتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں ون ویژن ون مشن گریٹ کمیشن. تو اس گریٹ کمیشن کو ہم نے جاری اور ساری رکھنا ہے. میں چاہوں گا ایسٹر 7واں کلمہ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 23واں باب 46ویں آیت کو پڑھیں تاکہ ہم 7ویں کلمے پر بھی غور کر سکیں. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور یہ کہہ کر دم دے دیا. آمین. تھینک یو. سپردگی کا کلمہ, اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے, یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کوئی میری جان مجھ سے نہیں لے سکتا, اسے چھین نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں یسوع مسیح کو کوئی نہیں مار سکتا تھا, نہ رومی حکومت, نہ یہودی, اور ابلیس اور اس کی بدروئیں اور فوجیں بھی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یسوع مسیح تو اپنی جان اپنی مرضی سے دے رہا تھا. آپ کو پتہ ہے پطرس نے تلوار نکال لی تھی, تو اس نے کہا اے پطرس کیا تو نہیں چاہتا کہ وہ پیالہ جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے پینے کو میں نہ پیوں. ٹھیک ہے, پطرس کو جھڑکا خداوند نے, کیونکہ وہ ایموشنل ہو گیا نا, پیار کرتا تھا خداوند سے, وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خداوند کو کوئی ہاتھ بھی لگائے. تو خداوند یسوع نے اسے جھڑکا, اس نے کہا نہیں پیٹر تو نہیں چاہتا. تو اس لیے یہ سیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو موت کا پیالہ ہے جو صلیب پر یسوع نے پیا ہے, یہ نہ تو رومی حکومت نے یسوع کو دیا ہے, نہ یہ یہودیوں نے دیا ہے, نہ ابلیس نے دیا ہے, کیونکہ کوئی یسوع کو مار نہیں سکتا تھا. یسوع نے اپنی جان, اور یہاں پر ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی روح باپ کے سپرد کی ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کمپلیشن ہے. 7 کا عدد جو ہے کاملیت کا عدد ہے. تو یہاں پر ہمیں کاملیت نظر آ رہی ہے. کمپلیشن, مشن completed, mission done, impossible mission. ٹھیک ہے, انبیاء کے لیے خدا کا شکر ہو, لیکن وہ اپنے حصے کا کام کر کے اپنے حصے کی نبوت اور پیغام دے کر چلے گئے, لیکن مشن کو کمپلیٹ بیٹے نے آ کر کیا ہے. تو اس لیے صلیب پر وہ اپنی روح کو باپ کے سپرد کرتا ہے. سپردگی کا کلمہ ہے کہ اے باپ اب زمین پر جو کام تو نے میرے سپرد کیا اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے, وہ کام پورا ہو چکا ہے, اب میں واپس تیرے پاس آ رہا ہوں. تو میرے عزیزو, یسوع مسیح نے جو خدا کا کامل بیٹا ہے, جو کامل خدا ہے, اس نے کفارہ دے کر ابدی خلاصی کرائی ہے. تو میری طرف سے اور ایسٹر کی طرف سے مبارک جمعے کی ڈھیروں برکات, دعائیں, بلیسنگز, پریئرز, اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس مبارک جمعے پر شکر گزاری کرنے, یوم آزادی اور یوم تشکر کے طور پر سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اسکرین پر نمبر موجود ہے, ای میل موجود ہے. تو میرے عزیزو, آپ ضرور اپنا فیڈ بیک, اپنی آرا, پریئر ریکویسٹ ہمیں بھیجا کریں, اور آپ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں مجھے اور ایسٹر کو اجازت دیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آج کے پیغام اور 7 صلیبی کلمات کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دی ہے. گاڈ بلیس یو. کیپ واچنگ PMI.